बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मान गई है। पाकिस्तान में ये बात अब हर हलके में हो रही है कि इमरान खान कुछ ही दिनों के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। इसमें क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है या फिर उन बोगस केसेस का जो इमरान खान पर बनाए गए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश और इमरान खान को जेल में डालकर मुकदमात की भरमार और ऐसे मुकदमात जिनमें जो गवाह पेश किए गए वो अब अदालत में एक एक करके गिर रहे हैं और दलील जो इमरान खान के खिलाफ रखी गई हर अदालत में वो दलील और वकील अब दोनों भाग गए हैं। व्यूअर्स, इसमें यह कहना कि शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो मान गई है इस हद तक ज़रूर ठीक है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हो गई और जो मुकदमात उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बनाए वो इतने तगड़े नहीं थे। यानी सबूतों की बुनियाद पर अगर मुकदमात बनते तो शायद बेहतर होता, लेकिन यहाँ पर सबूत, वकील, दलील, जज सब जो है वो ख़रीदे गए, लेकिन इसके बावजूद इन मुकदमात में जान नहीं थी और अब वो बेजान होकर स्ट्रेचर पर मुख्तलिफ अदालतों में आपको पड़े हुए नजर आएंगे। मैं व्यूअर्स, एक जुमला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम जमील ज़मान ने कहा उससे हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिर्फ नून लीग नहीं कह रही, जवेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह नहीं कह रहा, बल्कि पीपल्स पार्टी में से भी अब ये आवाज़ जो है उठ रही है और बल्कि दुआएं की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी रुकन कौमी असम्बली हैं मखदूम जमील-उज़-ज़मा। एक तो इन्होंने सिंध के डाकुओं से निजात के लिए आर्मी चीफ से मदद मांग ली है। बहुत ही आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि सिंध के डाकू वो नहीं हैं जो कच्चे के हैं सिर्फ, बल्कि वो डाकू भी हैं जो ऐवानों में बैठे हुए हैं। और अब आपने मदद मांगी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से, और जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने क्या कहा कि जनाब इसे इस आफत से हमेशा के लिए निजात दिलाएं, कब तक हम एहतजाज करेंगे और तहरीकें चलाएंगे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, और मैं फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट की उस गलती के बारे में बताऊंगा आगे चलकर जो उन्होंने की और अब उन्हें एहसास पैदा हो रहा है। मखदूम जमील-उज़-ज़मान ये कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी और दीगर लोगों की दुआ यकीनन कबूल की होगी, लगता है कि बानी पीटीआई जल्द बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग तो जनाब दुआएं कर रहे हैं कि इमरान खान जल्दी बाहर आए, और अब उनका ये मानना कि कबूल हो गई, शायद वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके बाहर आने की तैयारी जो है वो की जा रही है। व्यूअर्स, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज हुकूमत को मुसलसल सपोर्ट करने की गलती का एहसास हो गया है। नून लीग को आवाम ने उड़ा कर रख दिया, इमरान खान के साथ बात करना पड़ेगी, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में एक नया एहसास पैदा हुआ है। ये सवाल कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात क्यों करेगी, इसका जवाब भी आपके सामने रख देता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह इस्टेब्लिशमेंट की वो 3 गलतियाँ हैं जिनसे वो मामलात इमरान खान के साथ सेटल करने के बारे में अब जो है वो सोच रहे हैं। गलती नंबर 1 ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराना और फिर पार्टी को तोड़ना। जनरल बाजवा के दौर में पीटीआई जो है हुकूमत गिरने के बाद अवामी हमदर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत बड़ी ये जो है इसकी अगर देखा जाए तो ये हमदर्दी बड़ी है। ऊपर से 9 मई वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो भी इमरान खान के हक़ में ही गया, क्योंकि पीटीआई को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिला। विक्टिम कार्ड ना भी खेलती ज़्यादती हुई, और ये ज़्यादती का इजहार जो है वो लोगों ने नून लीग की क़यादत के साथ भी किया। मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब एक जगह गए तो लोगों ने उनसे ये कहा कि जो बुज़ुर्ग थे और वो काफ़ी बरसा बरस नून लीग के वोटर थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पुत्र गलती हो गई है। और पुत्र गलती होने का कहने का मकसद ये था कि जो तुमने कुछ किया इमरान खान के साथ वो ठीक नहीं था। गोली मारने की कोशिश की, पार्टी को तोड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, सब कुछ किया, लेकिन यार ढंग से तो कर लेते। इतना खुल्लम खुला किया कि कौम के सामने ये सब नंगे हो गए। गलती नंबर 2 क्या थी जी? इमरान खान से बात ना करना। खान साहब से अगर आप बात नहीं करेंगे, मैं आपको ना पिछले कोई 7-8 माह से मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि इस निज़ाम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ना इमरान खान है। इलेक्शन जीतने के बाद स्टेक ज़रा बढ़ गए थे। आपको इमरान खान से बात करना चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की और अभी इस गलती का एहसास हो रहा है। इमरान खान बार बार ये कहते रहे
کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے نام پر کانٹا لگا دیا گیا ہے اور انہوں نے اس کو بھی اپنے اسٹیبلشمنٹ محفوظ بیانیے کے طور پر استعمال کیا اور بات کرنا چاہتا ہوں مگر دوسری طرف سے انکار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پبلک امیج کو اس سے دھچکا لگا۔ پھر غلطی نمبر 3 کیا تھی جی؟ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہ ماننا اور شہباز حکومت کو سپورٹ کرنا۔ اب تو وہ جو پنجاب کی سیٹس ہیں ان کو دے رہے ہیں، یہ بھی لوگ دیکھ رہے تھے۔ اون چودھری جیسے لوگ اگر بھاری مارجن سے جیت گئے ہوں، جنہوں نے ساری عمر ایک ہی کام کیا ہے اور میں اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ دہرا نہیں سکتا، اور اس کام کے بدلے یعنی اجرت جو انہیں دی گئی وہ ایک سیٹ کی شکل میں مل گئی۔ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو ایوان میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود تاہم اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو ہی بطور وزیر اعظم سپورٹ کیا، جن پر عوام نے الیکشن میں بھرپور غصہ نکالا تھا، اور شہباز شریف کی جو اہلیت ہے اس کی اور قابلیت جو تھی اس کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے وجہ نفرت بنی اور عوام میں غم و غصہ تھا۔ شہباز شریف کی اہلیت اور قابلیت کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کتنے قابل اور ذہین ہے۔ 1 مہینے میں شہباز حکومت کا پول کھل چکا ہے، اور آج ہی گیلپ کا ایک تازہ ترین سروے آیا جی، اور اس کے مطابق ملک کی جو 72% جو کاروباری برادری ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بیرومیٹر ہے۔ جب کاروباری طبقہ بننے والی نئی حکومت سے ہی مایوس ہو چکا ہو تو پھر ایسی حکومت کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے ملک کے اندر سرمایہ کاری لے کر آنی ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ایک کشکول پکڑ کر سعودی عرب کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر، تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ لیڈرز والی کوالٹیز نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے شہباز شریف کے بارے میں اس وقت جب یہ ملک کے اندر فیکٹریز لگانے کی بات کرتے، انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کی بات ہوتے، ہمیں خیرات مانگنے کی عادت پڑ گئی اور ہم نے خیرات ہی دی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی کہ ہم 3 تنخواہیں جو ہیں وہ آپ کو دیں گے، ایکسٹرا دیں گے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ IMF سب قرضہ لیتے ہیں اور قرضے دے کر آپ لوگوں کو 3 4 تنخواہیں دیں گے، پھر آپ لیپ ٹاپ سکیم، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے بھائی؟ اگر اسی پیسے سے قوم کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے تو پھر آپ کا بھی کوئی آپ کے لیے بھی لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اور لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے۔ اور کون کر رہا ہے؟ دشمن کر رہا ہے، اور وہ یہ کیا کہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اور یہ باتیں آپ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ملک کے اندر نا جی مسئلہ پتہ کیا ہے، جب آپ اس خاندان کو نکال دیتے ہیں نا تو یہ چلے جاتے ہیں بادشاہوں کے محل کے اندر یعنی سعودی عرب، وہاں پر جس قسم کی لگژری لائف دیکھتے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک تحریک جنم لیتی ہے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم پاکستان جا کر ہم بھی اس قسم کی زندگی گزاریں، جاتی عمرہ میں محل بنائیں۔ اور آپ امیجن کریں پاکستان کے میڈیا کے اوپر روزہ رسول پر حاضری ہے، اور اس تصویر کو بھی قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا جو وزیر اعظم ہے وہ ملک کو قوم کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ IMF کے ساتھ موجودہ حکومت کو اگلا پروگرام فائنل کرنے کا چیلنج بھی درپیش ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اس حکومت کی کابینہ میں بیٹھنے کو راضی نہیں ہے، اور اوپر سے نون لیگ جو وزراء ہیں ان کی فرسٹریشن کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت اگر بنانا ہے تو بنا لے۔ وفاقی وزیر توانائی ڈاکٹر مصدق ملک کہہ چکے کہ PTI کو چاہیے کہ اگر وہ حکومت میں آنا چاہتی ہے تو بھلے آ جائے، جبکہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان کو سزائیں دی گئی وہ غلط تھی، اور اب سزاؤں کا اپیلوں میں بچنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ وکیل ہیں جی، انہیں بھی پتا کہ یہ سزائیں نہیں بچیں گی۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان مذاکرات کیسے ہوں گے؟ اچھا جی وہ کیا ہے جی؟ مسئلہ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاور ہمیشہ سے جی ٹاکس ٹو پاور، یعنی ایک تھرڈ فریق دوسرے تگڑے فریق سے ہی بات کرتا ہے، اور یہ بات اس سے کی جاتی ہے جس کے پاس عوامی سپورٹ ہو، مینڈیٹ ہو، اور یہی کسی سیاستدان کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا جانا اور پھر افطاری، یہ اتنی عام سی بات نہیں ہے بھائی، یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے۔ اس کی تازہ مثال عمران خان اسی عوامی طاقت کے بلبوتے پر آج جیل میں 8 ماہ سے زائد
عرصہ گزارنے کے بعد بھی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو للکار بھی رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بات چیت کرنے کا بھی اشارہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت گرنے کے باوجود وہ 2 بار جنرل باجوہ کے ساتھ میز پر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر وہ کسی کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان کو قائل کیا جائے۔ ویورز، آپ کو اس سوال کا جواب بھی میں دیتا ہوں کہ بات چیت کا ماحول کیا بن جائے گا۔ عمران خان کی 1 ماہ کے اندر جیل سے رہائی اس بات چیت کی سمت کا تعین کر دے گا۔ عمران خان کا باہر آنا ان کے مذاکرات کو آگے بڑھا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی دھاندلی کے معاملے پر گرینڈ الائنس لانچ کرنے کا کہہ چکی ہے اور 13 اپریل سے ممکنہ طور پر گرینڈ الائنس کا پہلا جلسہ جو ہے پشین میں ہونے جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ اس تحریک کے شروع ہونے سے پہلے ہی معاملات جو ہیں انہیں طے کر لیا جائے۔ تو اس لیے یہ ایک سچویشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پہ جو ہے اس کا سامنا ہے۔ ویورز، NRO کی جو کنجی ہے کیا عمران خان کے ہاتھ میں ہے؟ میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں، چونکہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ عمران خان نے بہت اہم باتیں جی اڈیالہ جیل میں کی، صحافیوں نے کچھ کو رپورٹ کیا، کچھ کو رپورٹ نہیں کر سکے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو باتیں عمران خان نے کی ہیں انہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کا تو ساروں نے تو رپورٹ نہیں کیا، بلکہ ایکسپریس نیوز نے اسے باقاعدہ طور پر رپورٹ کیا اور عمران خان کے تحفظات اور جو انہوں نے باتیں جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے حوالے سے کی ان کو رپورٹ باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ اب NRO کی کنجی کسی ادارے کے پاس نہیں بلکہ عمران خان کے پاس ہے، یعنی عمران خان نے واضح کہا کہ میں کسی سے بات یا ڈیل نہیں کروں گا، کیونکہ اس وقت ان کی ذات کا نہیں بلکہ پاکستان کا ایشو ہے، اس لیے انہیں قائل کیا جائے بیٹھ کر۔ دوسرا جو نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ویورز، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نون لیگ اور نواز شریف دونوں ہی کافی پریشان ہیں اور اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ احساس جو ہو رہا ہے اور عمران خان سے بات کرنی ہوگی، اس لیے انہیں قائل کرنے کی کوشش آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کی جائے گی۔ اب شریف خاندان ایک بار پھر سے انسیکیور ہو چکا ہے اور ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ کا جانا، بیٹھنا، بات کرنا یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے جس نے اوبویسلی مشکلات کھڑی کر دی ہیں نون لیگ کے لیے۔ بندے آپ کے غائب ہوتے ہیں، وہ پھر ایک دم سے باہر آ جاتے ہیں اور پارٹی میں پرانے لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ ہمیں بات کرنا پڑے گی، جس کو فتنہ کہا جاتا رہا۔ 9 مئی پورا بیانیہ جو ہے بنایا گیا اور پھر نون لیگ کے اہم عہدیداروں کے مطابق انہیں اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے، یعنی انہیں افطار پر کیوں بلایا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے ملاقات کا، جسے ہمیں آسان یا اتنا ایزی جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ شہباز شریف کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا؟ ویورز، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نواز شریف اس وقت یہ سوچ رہے ہیں، ان کے ارد گرد کے جو حلقے ہیں قریبی وہ یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ ایک بار پھر سے ہاتھ ہو گیا ہے اور شہباز شریف ایک بار پھر سے استعمال ہو گئے جس طرح ماضی میں ہوئے، اور یہ کمپنی جو ہے وہ شاید زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ اس بات کا بھی شہباز شریف اور نواز شریف کے حلقوں میں کافی زیادہ احساس جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ عمران خان اپنی ٹیم جو ہے بنا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے جی خبر آئی کہ عمران خان اب اپنی پرانی سیاسی ٹیم کو واپس لا رہے ہیں، اور عمران خان نے ان تمام لوگوں کے حوالے سے بات کہی جو لوگ پارٹی سے، یعنی جن کے زبردستی انٹرویوز دلوا کر انہیں پارٹی سے دور کیا گیا، اور اب اس لسٹ میں مزید ناموں کو بھی شامل جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ کراچی سے فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں جی، حلیم عادل شیخ صاحب، بہت اچھا فیصلہ ہے جی، انہوں نے بہت قربانیاں دی، اعظم سوادی صاحب، سرار خان کاکڑ، قاسم خان سوری، ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا، لیکن شہریار افریدی، شاندانہ گلزار اور اس کے علاوہ اور بھی جو خواتین ہیں ان کو آپ کیوں شامل نہیں کر رہے، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہوگا۔ کور کمیٹی کی جو پہلے تشکیل تھی اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس میں صوبوں کی قیادت شامل جو ہے وہ نہیں کی گئی، لیکن اب کراچی سے بھی لوگ آ گئے ہیں جی، بلوچستان سے سلار اور قاسم سوری صاحب کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم سوادی کو بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی عمران خان پھر سے سیاستدانوں کے ہاتھ میں پارٹی دینے والے ہیں۔ اور وکلا نے جو کچھ کیا، خان صاحب کے ساتھ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ خان صاحب ایک تو اعتماد لوگوں پر بہت جلدی کرتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس اعتماد کو
جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ نہیں، بار بار یہ ہوا ہے۔ مخلص انسان ایسے ہی ہوتے ہیں نا جی کہ وہ جلدی اعتبار لوگوں پر کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس اعتماد کو توڑا جاتا ہے۔ اب عمران خان کیا باہر آنے والے ہیں؟ جس طرح سے فیصلہ سازی ہو رہی ہے، اس سے جی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان کے کیسز ریت کی دیوار جو ہیں وہ ثابت ہوں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کم از کم 3 کیسز میں سزائیں جو سنائی گئی ہیں وہ سزائیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ عمران خان ایک رات بھی جیل میں نہیں گزار سکتے۔ بھائی اب تو کئی راتیں گزر گئی، عمران خان باہر چلے جائیں گے لیکن وہ باہر نہیں گئے، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان ڈیل کر لے گا لیکن ڈیل نہیں کیا۔ اب یہ مریم ہی تھی نا جس نے کہا تھا کہ جناب دیکھیں وہ کرتے ہیں نا، وہ نشہ کرتے ہیں تو دیکھیں گے وہ چیز جو ہے وہ جیل میں نہیں ملتی۔ تو اب بی بی سے پوچھے یہاں ذرا کہ آپ کیا سعودی عرب اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے گئی ہیں، جب جھوٹ اور جس طرح سے جو باتیں کہی جاتی رہی کہ ایک دن بھی آپ جیل میں نہیں گزار سکتے، تو اب عمران خان نے اتنے دن جیل میں کیسے گزار لی؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور عمران خان ابھی تک جیل کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی اسے توڑا نہیں جا سکا، اور اب وہ باقی روایتی سیاست کو جو ہے وہ توڑیں، یعنی انہوں نے روایتی سیاست کا توڑ نکال لیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ جی کیا سوچ رہی ہے؟ کچھ دن پہلے جی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا ایک ٹیلی ویژن اینکر کی طرف سے، وہ بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں اس شخصیت کے، وہ کیا کہتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے، تو انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے ملزمان کو کسی قسم کی رائے جو نہیں دی جائے گی، لیکن اب پتہ یہ چلا جی کہ 9 مئی کا ایک ملزم جی باہر آ چکا ہے، اور وہ ملزم جس کو آرمی کورٹ سے میں سماعت ہو رہی تھی، اب اسے یعنی محمد ادریس نامی شخص ہے جی، جس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دے دیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو نا ایک خطرہ ہے۔ اب یہ خطرہ کس سے ہے؟ رانا ثناءاللہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کو زیادہ دیر تک جیل میں جو ہے اب وہ نہیں رکھا جائے گا، اس لیے ان کے خوابوں میں آج کل عمران خان ہی آ رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں جی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان اور دوسری پارٹیوں کی سیاست ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ عمران خان کی سیاست کا مقصد ہی اپنے مخالفین کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ ان کی گفتگو سن لیں، اور اب انہوں نے جو کچھ عمران خان کے خلاف کیا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تاثر عوام میں سرایت کر چکا ہے۔ ہم آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن عوام کو الیکشن میں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ہاں جی، عوام تو بے وقوف ہے، آپ کی باتوں میں ہمیشہ آ جاتی ہے، آپ کو ووٹ دیتی ہے، لیکن پہلی مرتبہ باتوں میں نہیں آئی، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی فیصلہ کیا۔ کیا نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نواز شریف احتساب کے معاملے پر خاموش کیوں ہوئے کہ جنرل باجوہ آپ کو احتساب جو ہے آپ کا ہوگا، جنرل فیض آپ کا احتساب ہوگا؟ شہباز نواز شریف کو خاموش کرانے لندن کیوں گئے؟ یہ بھی سوال ہے۔ نواز شریف نے کیوں کہا کہ ملک کے لیے سب کو معاف کر دوں گا، لیکن عمران خان کو معافی کی بات کیوں نہیں کی؟ شہباز شریف نے کس کے کہنے پر حکومت لی؟ کیونکہ جوہر لطیف کے مطابق تو حکومت دلوائی گئی۔ کس کے کہنے پر نون لیگ نے اورنگزیب اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کو کے حق میں ووٹ دیے؟ کس کے کہنے پر شہباز جو ہیں وہ رضامند ہوئے اور ملک کی جو اہم کرسیاں ہیں وہاں پر کسی اور کی مرضی کے لوگوں کو بٹھایا گیا؟ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ اہم سوال ہے۔ رانا ثناءاللہ کو وفاق میں کیوں نہیں لایا گیا؟ یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے۔ اور رانا ثنا مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 16 ماہ کی اتحادی حکومت میں ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، مگر اس کی وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان آیا وہ ہمارے کھاتے میں پڑ گیا۔ لیکن محمد زبیر صاحب کے مطابق ڈیفالٹ کا خطرہ تھا ہی نہیں۔ مفتاح اسماعیل کے مطابق بھی شروع میں حالات ٹھیک تھے، لیکن حالات جو ہیں انہوں نے خراب کیے۔ ڈیفالٹ کا خطرہ تو ڈار صاحب کے واپس آنے کے بعد ہوا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ الیکشن جیت جائیں گے اور نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، لیکن عوام نے ہمیں اکثریت نہیں دی۔ شہباز شریف کا اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا زیادہ تجربہ ہے، اس لیے انہیں قائد ایوان جو ہے یعنی وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ وفاق میں حکومت لینے کے معاملے پر پارٹی میں اختلاف رائے تھا، مگر جب فیصلہ ہو گیا تو پھر سب نے اتفاق کیا۔ اب نون لیگ کو شکست کیوں ہوئی ہے جی؟ نون لیگ نے عوامی جذبات کو جج نہیں کیا، اور رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس دن عمران خان کو سزائیں سنائی گئی اس دن میں ایک گاؤں میں تھا، وہاں مجھے بزرگ نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ لوگوں کو یہ صحیح نہیں لگ رہا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سزائیں دینے کے فیصلے عدالتوں اور نگران حکومت نے کیے جو ہمارے کھاتے میں پڑ گئے۔ ویورز، کیا واقعی فیصلے عدالت نے کیے یا کرائے گئے؟ نگران حکومت کو کیوں ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے؟ جوہر لطیف،
राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी रोज कहते थे कि 9 मई वालों को सजा क्यों नहीं दी जा रही, पार्टी क्यों अभी तक इलेक्शन में है, ये तो पीटीआई को ख़त्म करने की सिफारिश करते थे। लेकिन आज ये आपको दूसरी कहानी जो है वो सुनाते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।